अस्सलाम वालेकुम। हमास के तूफ़ान अल-अक्सा ऑपरेशन में हलाक होने वाले 400 इजरायली फ़ौजियों और उसके जवाब में इसराइल के हमलों में शहीद होने वाले तकरीबन 500 कह रहा है इंटरनेशनल मीडिया। बात करूंगा, बड़ा ही सेंसिटिव मामला है। तवक्को कोई नहीं कर रहा था कि ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ऐसे हो गया है। मैं हूं इब्न सिकंदर खान। बहुत ही खास वीडियो है, साथ मेरे जमे रहिएगा और इस वीडियो को शेयर भी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कुछ हक़ाइक़ आपकी खिदमत में लाया हूँ। पाकिस्तानी मीडिया में भी कुछ और लोग भी इस वक्त धड़ाधड़ टॉप ट्रेंड चल रहा है। इस पर ट्विटर की भी ये मौजूद जीनत बना हुआ है और फेसबुक पे, यूट्यूब पे हर तरफ यही मौजूद टॉप ट्रेंड कर रहा है। तो मैंने कहा मैं भी स्वाब दारैन हासिल करने से महरूम न रह जाऊं, लिहाजा इस मौजू पर आपकी खिदमत में कुछ हक़ाइक़ रखने हैं जो मैंने अभी तक देखे हैं। तो हक़ाइक़ जो मीडिया जो स्टैटिस्टिक्स बताए जा रहे हैं कि अब तक इन 3 दिनों में पहले हमास के वही इस ऑपरेशन उसका जो अस्करी विंग है अल-अक्सा ब्रिगेड, उसकी जानब से इसराइल पर पहले दिन ही काफ़ी सारे रॉकेट्स, तकरीबन 500 के करीब कहते हैं रॉकेट्स फेंके गए, जिनमें काफ़ी सारे इसराइलियों की अमवात हो गई थी। उसके बाद अल-अक्सा ब्रिगेड इसराइल के अंदर घुसी और एक ज़मीनी जंग शुरू हुई। जवाब में इसराइली उन्होंने भी रिटेलिएट किया। और सबसे बड़ी बात जो है, कल से बहुत ही अंधाधुंध बमबारी कर रहे हैं इसराइल के त्यारे। मैंने अभी जो मनाजर देखे हैं फॉक्स न्यूज़ पर, CNN पर, BBC वर्ल्ड पर, आपने भी शायद दोस्तों ने कुछ ने देखे होंगे, तो वो मनाजर ये नहीं ज़ाहिर करते कि जो कुछ बताया जा रहा है शायद तबाही इससे कुछ ज़्यादा ही हुई है। क्योंकि जो स्टेटिस्टिक बताए गए हैं वो ये हैं कि तकरीबन 350 कह रहे हैं और कुछ 400 इसराइली लोगों की हलाकत का कह रहे हैं और 500 फ़लस्तीनियों का कह रहे हैं। जबकि फ़लस्तीन के इलाकों में गज़ा स्ट्रिप पर जो बमबारी के मनाजर मैंने देखे अभी 1 घंटा समय पहले, ये आपकी खिदमत में रखने से पहले मैंने कहा अच्छी तरह से पहले तय तक तो पहुँचा जाए कि मसला है क्या, फिर आपकी खिदमत में ज़रा हक़ाइक़ रखूँ। तो हक़ाइक़ जो मनाजर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर एक एक इमारत, बड़ी बड़ी इमारतें हैं और एक एक उन बिल्डिंग पर एक टाइम पर एक त्यारा आके नहीं कर रहा, बल्कि 8-8, 10-10 त्यारे अचानक नमूदार हो रहे हैं और वो उन पर इतनी शदीद किस्म की शेलिंग कर रहे हैं, बम फेंक रहे हैं। यूं ही वो बम गिरते हैं, एक बम बिल्डिंग की एक सेमत गिरता है, एक दूसरी सेमत गिरता है और उसके बाद वो बिल्डिंग धुआं बन के हवा में उड़ती हुई नजर आती है, जैसे वो बिल्डिंग धुआं हो और हवा में उड़ रही है। इस कदर शदीद किस्म के हमले हैं और एक भी इमारत नहीं है, यहाँ पर कई इमारतें हैं जो कि हवा में उड़ती हुई आपको नजर आएंगी। आप अगर बैनुल-अक़वामी जो चैनल्स हैं जो ये मनाजर दिखा रहे हैं उनको देख पाएँ तो ये हैं हालात। इसके तारीखी पहलुओं पर भी थोड़ा सा हम जाएंगे, माजी की थोड़ी सी सैर करेंगे। ये जंग देखें, कोई भी है दुनिया में, हर इंसान को ज़िंदा रहने का हक़ है, इज़्ज़त के साथ ज़िंदा रहने का हक़ है। जो उसकी ज़मीन है, अपनी सरज़मीन, अपनी ज़मीन पर उसको इज़्ज़त के साथ, आज़ादी के साथ ज़िंदा रहने का हक़ है। और ये हक़ दुनिया के तमाम इंसानों को अगर हासिल हो जाए तो उसके बाद तो दुनिया से जंगें ख़त्म हो जाएंगी। फ़लस्तीनियों से ये हक़ छीना गया है, उनकी ज़मीन पर उन्हें आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक़ उनसे छीना गया है। तो उसका ये रद्द-ए-अमल आ रहा है, उसके रद्द-ए-अमल आ रहा है और उसके रद्द-ए-अमल में उन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ भी दी हैं। इस वक्त बैनुल-अक़वामी मीडिया, अमन के जो बैनुल-अक़वामी ठेकेदार हैं, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तमाम के तमाम कंडेम कर रहे हैं फ़लस्तीन को और आज़ाद तज़ियत कर रहे हैं इसराइल के साथ कि उनके जो हलाकतें हुई हैं, तो बल्कि इस्लामी दुनिया के भी कुछ मुल्क, तो उनमें ख़ास तौर पर हमारे अरबों का जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो तो इंतहाई अफसोसनाक है। पहले तो मैं आपकी खिदमत में हमारे अरब भाइयों का इस्लामी दुनिया से जो उनके बयानात आए हैं वो तो इंतहाई दिल तोड़ने वाले हैं, कोई वो नहीं कर रहे। अमन की बात ठीक है, अमन होना चाहिए, कौन कहते हैं अमन नहीं होना चाहिए? किस कीमत पर, ज़रा ये भी बताओ ना यार, किस कीमत पर अमन होना चाहिए? अब आप डंडोरा पीट रहे हो कि दुनिया में ये हुआ क्या है कि उनकी शहादत पर कोई बात भी नहीं कर रहा, उनकी कोई मज़म्मत भी नहीं कर रहा।
کہ اندھا دھند جو بمباری ہوئی ہے، اس بمباری میں جس طرح کی وہ بلڈنگیں اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، آدمی کی تو کانپ جاتا ہے آدمی. آپ وہ مناظر تو دیکھیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھیں، اہل مغرب کا میڈیا جو دکھا رہا ہے وہ دیکھیں، جو CNN دکھا رہا ہے وہ دیکھیں، جو BBC دکھا رہا ہے. یہ سرزمین میں نے اس پہ 2-3 ویڈیوز پہلے بھی بنائی ہوئی ہیں. آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا مکمل، اور پلیز دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا. یہ تنازع کیوں پیدا ہوا؟ یہ سرزمین اصل مسئلہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت کا ہے. میں آپ کو جو بات بتاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت کا مسئلہ یوں ہے کہ مسلمان کہتے ہیں ان کے حقیقی وارث ہم ہیں، یہودی کہتے ہیں ان کے اصل وارث ہم ہیں، کرسچنز کہتے ہیں ان کے اصل وارث ہم ہیں. اور اس وراثت کی جنگ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت. مسلمانوں کے پاس جب یہ وراثت آئی تھی تو انہوں نے بڑے پرامن طریقے سے اس کو سنبھالا. یہودی اپنی جگہوں پہ عبادت کیا کرتے تھے، جو ان علاقوں میں ان کا تھا، ہیکل سلیمانی ان کے پاس تھا. اور کرسچنز آتے تھے، وہ اپنے ایریا میں وہ 3 ایسے ہیں جہاں پر وہ یروشلم ہے، وہاں کے 3 ایک ایسے ہے اس میں جو جہاں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہ ہیں مقابر ہیں، تو وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کریں. اس میں کوئی وہ ان کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس ہے. ایک ایسا جو مسجد اقصی والا حصہ ہے وہ مسلمانوں کے زیر قبضہ رہا ہے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے، کوئی یہ آج کی تو بات ہے نہیں. اور ایک ایسا جو ہے وہاں پر کرسچنز ہیں، ان کی تعداد کو کہ تھوڑی ہے. کرسچنز نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس علاقے کو فتح کیا تو بنو امیہ کے دور میں 400-500 سال تک تو وہ کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. اس کے بعد یورپ نے آ کے وہاں پر کوئی کنفلکٹ نہیں تھا، 400-500 سال تک کوئی تنازع نہیں تھا. عیسائی بھی وہاں آباد تھے، یہودی بھی آباد تھے، اور بہت ہی پرامن طریقے سے فلسطین کے لوگ رہ رہے تھے. البتہ ہاں، یہ علاقہ مسلمانوں کا تھا. اس وقت یہاں پر یہودیوں کی یا عیسائیوں کی کوئی اسٹیٹ نام کی چیز نہیں تھی. پھر کیا ہوا؟ بعد میں اہل یورپ نے، مسلمانوں نے ادھر امن برقرار رکھا ہوا تھا تو اس سے مسلمانوں سے وہ علاقہ چھنا گیا، اور ان پر اہل یورپ سے آئے، اہل یورپ نے قبضہ کیا. مسلمانوں کو شروع میں شکست ہوئی، لیکن کچھ عرصہ کے لیے وہ اہل مسیح کے وہ قبضہ میں یہ علاقہ گیا. اس کے بعد پھر سلطان صلاح الدین اٹھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو یورپ سے آنے والی، خاص طور پہ اس وقت فرانس سے کنگ فلپس آیا تھا، انگلینڈ کا وہ رچرڈ لائن آرٹ آیا تھا، یہ بڑے تو یورپ سے بہت بڑی تعداد میں فوجیں آئیں. لیکن سلطان صلاح الدین کے ہاتھوں وہ شکست کھا کر یہاں سے چلے گئے، اور ایک دفعہ پھر وہ علاقہ مکمل طور پر مسلمانوں کے. اس کے بعد عثمانی سلطنت میں ترکوں کے زیر ایک بڑے ہی اچھے طریقے سے وہاں کا نظام چلتا رہا. 1919 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکوں کی جو عثمانی سلطنت ٹوٹی، عطا کمال ترک آیا، جدید ترکیہ کی بنیاد پڑی. وہاں سے جب بنیاد پڑی تو وہاں سے یورپ سے یہ لوگ جو آج اسرائیل کی بہت، کس نے ہولوکاسٹ کیوں ہوا تھا؟ یہودیوں کو جرمنی میں کس نے قتل کیا تھا؟ یہودیوں کی جینوسائیڈ آسٹریا میں کس نے کی تھی؟ یہودیوں کو پولینڈ سے کس نے نکالا تھا؟ یہ تاریخ کے حقائق ہیں، یہ آپ ان پہ سرچ کیجئے گا تو آپ کو اصل کہانی. اور وہاں سے ان کو، جیوز کو اس قدر ان پر ظلم کیا گیا. ہم بھی اس بات کو نہیں کہتے. اسپین میں بھی جیوز پر ظلم ہو رہا تھا جب طارق بن زیاد تھا، تو اس نے جیوز پر ہونے والے ظلم سے انہیں آزادی دلائی تھی. پچھلے دنوں میں ایک امریکن چینل پہ ایک جیوز، مسلم اور کرسچینٹی کا ایک مذاکرہ ہو رہا تھا. اس میں ایک جیو اسکالر اٹھا اور اس نے کہا، اس کو مجھے نام سوری اس وقت میرے ذہن میں نہیں، اس نے کہا جی کہ ہم مسلمانوں کے تھینک فل ہیں. ایک جیو اسکالر نے کہا اسپین میں ہمارے ساتھ وہ ازبیلا اور فرنینڈو نے جو ظلم کیے تھے، اور انہوں نے تو ویسے بہرحال مار دیے تھے، سارے اسپین سے جیوز کو نکال دیا تھا. تو اس وقت انہوں نے کہا جی کہ مسلمانوں نے ہماری مدد کی تھی، کنگ روڈرک کے زمانے میں. اور مسلمانوں جب تک اسپانیہ پر، اسپین پر مسلمانوں کی حکومت رہی، آزادی کے ساتھ وہاں پر جیوز بھی رہا کرتے تھے. جو ہی مسلمانوں کی سلطنت ختم ہوئی تو وہاں پر ایک جیو کو اور ایک بھی مسلمان کو ازبیلا اور فرنینڈو نے نہیں چھوڑا، اور سب کو شہید کر. یا تو انہوں نے کہا کہ کیتھولکزم میں قبول کرو یا جاؤ اس ملک کو چھوڑو، اور ملک کو امن کے ساتھ انہوں نے پھر چھوڑنے بھی نہیں دیا. زیادہ تر جیوز اور مسلمس کو اس وقت مار دیا گیا تھا. بہرحال یہ تاریخ کے پہلو ہیں. تو ہم بات کر رہے ہیں فلسطین کی.
ورلڈ وار 2 جب ہوئی تو یہ سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کر کے الیگل طور پر یہ ایک ریاست بسائی گئی، اور یہ ریاست بسائی گئی اسرائیل کے نام پر۔ پہلے شروع میں وہ بطور امیگرینٹس یہاں پر آئے، اور اہل یورپ کا، کیونکہ عثمانی سلطنت ٹوٹنے کے بعد ان ہمارے عرب بھائیوں کی اسے کوتاہی کہیں یا جو بھی کہیں، آگے سے مجھ سے غصے میں کچھ ایسی بات نکل جائے گی تو میں وہ کرنا نہیں چاہتا کہ میں کوئی سخت قسم کی لینگویج استعمال کروں، کہ ان کی یہ اس قدر کوتاہی تھی کہ انہوں نے اپنے علاقے میں ان کو خود آ کے بسایا، اور انہوں نے تھوڑے سے علاقے میں اسرائیل نام کا ایک علاقہ انہوں نے رکھ لیا، کوئی نہیں تھی، فوراً انگلینڈ نے اسے بطور ریاست قبول کیا، اہل یورپ نے، امریکہ نے، کینیڈا نے، اہل یورپ نے اس کو ایک ساورن اسٹیٹ کے طور پر اس کو اسرائیل کو قبول کیا، اور پوری دنیا میں اس کو ایک پہچان دی۔ اس سے پہلے تو اسرائیل نام کی کوئی اسٹیٹ ویسے تھی نہیں۔ بہرحال میں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ وراثت ہے، تو یہ ابراہمک فیتھ آپ انہیں کہیں یا ان کو آپ کیا کہیں، مونوتھیسٹ بھی ان کو کہتے ہیں، اسلام، کرسچینٹی اور جودائزم کو۔ اب ان میں سے مونوتھیزم پہ چلتا کون ہے، کون صحیح مونوتھیسٹ ہے، کون حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی وارث ہے، اس بات میں مسلمانوں کا دعویٰ اپنی جگہ، یہودیوں کا اپنی جگہ، اہل عیسائیت کا اپنی جگہ۔ بہرحال اس میں حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ مسلمانوں کے جب زیر کنٹرول تھا یہ علاقہ تو انتہائی پرامن تھا، عیسائی اپنی عبادت کرنے میں آزاد تھے، جو اپنے علاقوں میں جاتے عبادت کرتے، جو بھی ان کے طریقے ہیں ان میں سارے اپنی اپنی جگہ آزادی سے وہ سسٹم چل رہا تھا، کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پریشانی اس وقت شروع ہوئی جب اسرائیل کا اسٹیٹ کا قیام ہوا، تو اس نے بعد میں اس کو توسیع دی، ہر طرف تو توسیع دی، ایک جنگ ہوئی، دوسری جنگ ہوئی، مسلسل کوئی 2-4 سال گزرے نہیں ہیں، انہوں نے جارڈن کے علاقوں پر بھی قبضہ کیا، انہوں نے لبنان پر بھی قبضہ کیا، انہوں نے گولان ہائٹس میں سیریا پر بھی قبضہ کیا، اور جب 1967 میں جمال ناصر نے کیا تو ایجپٹ کے بھی بہت سے علاقوں پہ قبضہ کر لیا، بعد میں 1973 میں ایک اور اس کا رد عمل آیا، وہ جنگوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ اچھا، اس میں جو سٹیٹسٹکس ہمیں بتاتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، تو جوز کے اب تک تاریخ میں جو گزشتہ 70 سالوں میں یا 75 سالوں میں جو اموات ہوئی ہیں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں، اس کا تناسب یہ آتا ہے کہ ایک اسرائیلی کی موت کے بدلے میں تقریباً 20 مسلمز کی موت ہوتی ہے، تو ایک اسرائیلی کی جان کی قیمت اگر آپ تو وہ ہوتی ہے 20 مسلمانوں کی جان کے برابر ہوتی رہی ہے۔ تو جتنے اسرائیلی فوت ہوئے ہیں یا اس جنگ میں مارے گئے ہیں، اس سے 20 گنا زیادہ آپ اس سے خود کر دیں کہ ایک کے بدلے میں 20 یہ تناسب آیا ہے۔ اور بعض جنگوں میں جو خاص طور پہ 67 میں جب مصر نے، سیریا نے، شام نے اور جارڈن نے مشترکہ طور پر کیا تھا، تو اسرائیل کو اہل یورپ نے اس قدر مدد کی، اس قدر اسے طاقتور بنایا گیا تھا کہ یہ اسلامی دنیا کے اچھے تگڑے ملک ہیں۔ 6 دن کی جنگ میں مصر کو، جارڈن کو، سیریا کو، لبنان کو شکست فاش ہوئی 6 دن میں اندر، اور اس جنگ میں، اور بہت ہی کم تعداد میں اسرائیلیوں کی اموات ہوئیں، لیکن مصر کی تو بالکل ہی ان کے جو ایئرپورٹ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے، ان کے پیلٹ سارے ہلاک کر دیے گئے فوجوں میں، تو بہت بڑی تعداد میں ٹینکوں ہلاکتیں ہوئیں، اس کا میں اس وقت میرا وہ ٹاپک نہیں ہے۔ تو اس قدر بہرحال 1-2 دن کے اندر اسرائیل کے یہ ایک انوکھی بات ہے، یہی بات ہے سٹپٹانے والی اور حیران کر دینے والی، کہ اس قدر ان کا ڈیفنس مضبوط ہے اسرائیل کا، وہاں پر اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ حماس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، وہ کوئی اتنی، ایک تو آپ غزہ اسٹرپ کو ذرا گوگل پہ دیکھیں، غزہ اسٹرپ ہے کتنا سا، تھوڑا سا علاقہ ہے، بالکل تھوڑا سا علاقہ ہے، اب لبنان کی طرف سے بھی حملے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت اسرائیل کے چاروں اطراف سے تل ابیب میں بھی سائرن بج رہے ہیں جنگ کے ہر طرف، اس کا پتہ نہیں ہے نتیجہ کیا نکلے گا۔ بہرحال 8 مختلف پوائنٹس پر اس وقت شدید جنگ جاری ہے میرے دوستو۔ تو جو جنگ کے مناظر میں نے مختلف چینلز میں دیکھے ہیں، میں ڈس ایگری کرتا ہوں ان اسٹیٹسٹک سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ
اسرائیلی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور 500 فلسطینیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. اسرائیلیوں کی تو شاید 400 ہوں، ان کے تو اندرونی مناظر کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ نظر نہیں آ رہا. لیکن غزہ اسٹرپ پہ جو حملے ہو رہے ہیں ان کی ویڈیوز مختلف چینلز پہ ریڈ کراس کے، پتہ نہیں ہے یہ ویڈیوز بنانے والوں کی بھی ہمت ہے. میں تو داد دیتا ہوں کہ کیسے وہ ویڈیوز بنائی ہیں جو تباہی کے مناظر ہیں، کیونکہ جہاں پہ کیمرہ ہے جو اسے کور کر رہا ہے ان مناظر کو، وہ تو جیسے پہلے ہی پری پلان کر کے ان جہازوں کو پہلے کہا ہوا ہے کہ فلاں وقت پہ آپ بھائی آ کے اس انداز سے اس جگہ سے حملہ کرنا اور ہم فلاں جگہ پہ جا کے اس کو کوریج اس کی کریں گے، اس کی ویڈیوز بنائیں گے. تو وہ جو میں نے جو مناظر دیکھیں آپ بھی دیکھ لیں، اسکائپ پہ دیکھیں، اس پہ فاکس نیوز پہ دیکھیں، CNN دیکھیں، میں نے ابھی BBC بھی دیکھی ہے. تو اس میں جو مناظر ہیں وہ تو نہیں میچ کرتے. اس میں بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہوں گی فلسطینیوں کی، کیونکہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز جب آ کے بم گرتے ہیں تو آپ یقین کریں وہ دھوئیں کی طرف. اچھا بلڈنگز میں ابھی میں نے دیکھا ہے 2 عمارتوں کو گرتے ہوئے. یہ مناظر میں نے دیکھے ہیں CNN میں. CNN نے منظر کیا دکھائے ہیں کہ 2 بم ایک طرف سے طیارے آئے ہیں، انہوں نے 2 بم گرائے ہیں، اور 2 طیارے اس سائڈ پہ آئے ہیں، اس بلڈنگ کے اس طرف سے 2 بم گرائے ہیں. چاروں کونوں پر ایک بیک وقت ایک ہی ٹائم پہ 4 بم گرے ہیں. کافی بڑی عمارت ہے، تقریباً 8-10 منزلہ، اور اس کے بعد وہ عمارت 1 منٹ کے اندر آپ کو دھواں کی طرح اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب اس بلڈنگ میں کتنے لوگ ہوں گے، کتنے گھر ہوں گے؟ اور اسی طرح کی بہت سی عمارتیں ہیں. ایک بلڈنگ میں کوئی یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک بلڈنگ میں 5-10 اتنی بڑی اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. لگتا یہ کہ بہت ہی زیادہ. لیکن ایک دکھ کا پہلو ہے، جو سب سے زیادہ دکھ کا پہلو ہے. عالمی امن کے ٹھیکیدار، کون ہے وہ ٹھیکیدار؟ دنیا میں امن کے ٹھیکیدار اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے جرمنی نے، فرانس نے، امریکہ نے. اور اظہار یکجہتی نہیں کیا، بھرپور قسم کا اظہار یکجہتی کیا گیا ہے اور مذمت کی گئی ہے الاقصی بریگیڈ اور حماس کی. فرانس کے صدر نے بھی کی ہے، جرمنی کے چانسلر نے، انگلینڈ نے تو بہت ہی زیادہ کی ہے، اور جو بائیڈن بھی وہ بھی حدوں سے گزرا ہے ایک طرف. دوسری طرف اسلامی دنیا کا، ہمارے سعودی شہزادوں کا بھی کچھ رد عمل آیا ہے، وہ افسوسناک ہے. انہوں نے اتنا کہا جی کہ یہ بات چیت سے اس مسئلے کو حل کرو، جنگ بند کرنا ہی بہتر ہے. تو بہرحال میں آگے کچھ میں نے کہا میں ان پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، آپ چھوڑ دیں، تو میں نہیں کرتا. آپ اس پہ کومنٹس میں آپ پلیز ہمارے سعودیوں اور عرب بھائیوں کا جو رد عمل تھا وہ میں آپ کے فیڈ بیک میں آپ کا منتظر ہوں. پلیز آپ ان پہ اپنے کومنٹ سے مجھے آگاہ کیجئے کہ میں ان کے بارے میں کیا کہوں. پھر میں ایک نئی ویڈیو بنا دوں گا، آپ کی رائے کے مطابق جو لوگ مجھے دیکھیں گے، جو دوست، اس حوالے سے میں ایک نئی ویڈیو بنا دوں گا، اس پہ تبصرہ کر دوں گا. حالات اچھے نہیں ہیں، پوری دنیا سٹا کے رہ گئی ہے. اس طرح کی کسی نے امید نہیں کی تھی. الاقصی بریگیڈ اس قدر طاقتور ہوئی، کسی نے امید نہیں کی تھی. یہ ان کی قوت ایمانی کہیں اسے، اللہ کی طرف سے غائبانہ مدد کہیں اسے، یا جو بھی آپ کہیں. تو بہرحال اس طرح کی توقع نہیں، اور اسرائیل والوں نے بھی یہ خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال ایسا ہو چکا ہے. اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ انتہائی پریشان کن بھی ہے، ہیبت ناک بھی ہے، دردناک بھی ہے. کیونکہ جب کبھی بھی ایسا ہوا ہے کوئی حملہ فلسطین کی، حماس کی یا ہوا ہے، اس میں چند اسرائیلی لوگوں کی اگر کوئی ہلاکت وغیرہ ہو گئی ہے، اس کے جواب میں ہمیشہ اسرائیل نے جو رد عمل ظاہر کیا ہے وہ انتہائی سخت رہا ہے. اور اس رد عمل میں بہت سے مسلمانوں کو اس کی قیمت، اللہ اکبر. اور وہی آج جو مناظر دکھائی دے رہے ہیں وہی ہو رہا ہے. انتہائی دل ہلا دینے والے مناظر ہیں. بہت ہی شدید بمباری ہو رہی ہے. کل UN نے بلایا سیکورٹی کونسل میں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، وہاں گپ شپ ہوگی، برگر کھائے جائیں گے اور چائے کے کپ بھی پیے جائیں گے اور گپ شپ ہوگی. اور اس میں اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے گا اور الاقصی بریگیڈ کی جو ان کی مذمت کی جائے گی. اور اسرائیل کے جو 400 لوگ اس جنگ میں ابھی تک 400 کی ہے تو ان کی اموات پر اظہار تعزیت کیا جائے گا. اور مسلمانوں کا 500 کہہ رہے ہیں، اپنا فلسطینیوں کا میرے خیال میں تو ہزاروں کے حساب سے شہادتیں ہوئی ہوں گی. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ میرا کہنا سچ نہ ہو، لیکن جو مناظر میں نے دیکھے ہیں یہ نہیں ہو سکتا.
اتنی بڑی بڑی عمارتیں دھوئیں کی طرح اڑ رہی ہیں اور ان میں صرف 500 لوگ ہی رہتے ہوں گے، تو بہرحال وہ اچھے نہیں ہیں. وہ آپ بھی دیکھیے گا تو دل آپ کا دکھی تو ہوگا، میرا دل بھی دکھی ہے، ٹوٹا ہوا بھی ہے. دعا گو ہوں، آپ بھی دعا کیجئے. یہ ہے تازہ ترین حالات، نئے اپڈیٹس کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ مزید اگر کوئی تازہ حالات ہوں گے تو آپ کی خدمت میں رکھوں گا. بہرحال دعا کا وقت ہے، اپنے رب سے اپنا کنیکشن جوڑیے، اپنے رب سے توبہ کیجئے. برا وقت ہم پر آیا ہوا ہے، خاص طور پر پوری امت مسلمہ پر بہت ہی برا وقت ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر لوگوں پر کیا گزر گئی ہے، کیا قیامت خیزی آ چکی ہے، وہ انتہائی افسوسناک ہے. تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہی رکھوں گا. میں بھی انشاءاللہ دعا کروں گا. ابھی نماز کا ٹائم ہوا چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے نکلوں گا، اور اللہ سے میں انشاءاللہ اسپیشل اس وقت دعا بھی کروں گا. آپ سب بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ پلیز نوافل کا اہتمام کریں، اور یہ چھوڑیں کرکٹ ورکٹ کو. یار لعنت بھیجیں اس وقت کرکٹ پہ، کیا کرکٹ پہ میں گھسے ہوئے ہو سارے لوگ اس وقت. انتہائی دکھ کی بات ہے یار، چھوڑ دو کرکٹ کو، خدا کے لیے کچھ وقت کے لیے کرکٹ کو چھوڑو، نوافل ادا کرو، اللہ سے توبہ کرو. وہ ہمارے بھائی ہیں، فلسطینی ہمارے بھائی ہیں، اور بہت ہی مشکل میں ہے اس وقت، اور آگے رد عمل جو آئے گا اور بھی سخت آنے کا امکان ہے. ان بیچاروں پر قیامت اب گزرنے والی ہے، کیونکہ انہوں نے شروع میں تو بڑی بہادری سے بہت کچھ کر دیا ہے. اس وقت انہوں نے کیا ہی تو بڑی ہمت کی ہے، اس کی توقع نہیں کرتے تھے، لیکن جواب میں کچھ اور بھی ہوگا، اس کے لیے وہ کس حد تک تیار ہیں کوئی پتہ نہیں ہے. بہرحال کیونکہ اہل کفر یا وہ کیا کہیں گے، وہ بڑا سخت اس کا وہ کریں گے، جواب کریں گے، تو ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ و نگہباں ہو، اللہ میرے پاکستان کا بھی محافظ و نگہباں ہو. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. اللہ حافظ، فی امان اللہ.